अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास। यूएस की खसूसी ट्रांसमिशन में चैनल 24 की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले कि मैं लाहौर स्टूडियो से कुछ शुरू करूँ, क्यों ना आपको वहाँ लेकर जाया जाए जहाँ पे रियल में ये इलेक्शन हो रहे हैं। अमेरिका में हमारी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है जो गली गली स्टेट जाएगी और वहाँ से प्रॉपर कवरेज करेगी अमेरिकन इलेक्शंस की। इस वक्त अकमल सुमरो हमारे साथ वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है और वो किस तरीके से अमेरिकन इलेक्शंस को कवर करने जा रहे हैं। जी अकमल। मौजूद हूँ टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में और यहाँ पर हम आपको 24 न्यूज़ की जो ये स्पेशल ट्रांसमिशन है, स्पेशल कवरेज है अमरीकी इंतखाबात के हवाले से, उसकी तैयारियों के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है, जिसमें इस 24 न्यूज़ एक चैनल है, इसके दीगर चैनल्स में लाहौर से सिटी 42, फैसलाबाद से सिटी 41 और यूके से यूके 44 चैनल जो है वो अपनी नशरियात आवाम तक पहुंचाता है। इस वक्त जो टीम यहाँ पर न्यूयॉर्क में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में जो आकर कवरेज कर रही है, ये तजर्बाकार टीम है, सीनियर्स रिपोर्टर्स हैं, सीनियर कैमरामैन हैं और ये इस कवरेज में भरपूर हिस्सा लेंगे। इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी इंतखाबात होते हैं। पाकिस्तान के इंतखाबात का तजर्बा और फिर अमरीकी इंतखाबात को कवर करने का जो तजर्बा है वो एक रिपोर्टर के लिए कैसा होता है, इरफान मलिक से हम जानते हैं। इनसे पूछेंगे कि ये इस पर क्या कहेंगे। आज तक तो आप लाहौर में, पाकिस्तान में जो वहाँ के इंतखाबात हैं, चाहे वो लोकल बॉडी के इंतखाबात हों, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ज़मनी इंतखाबात हों, उसको कवर करते रहे हैं। अमेरिका में भी आए और इसमें आपका पाकिस्तान में जो इलेक्शन कवर करने का तजर्बा है वो यकीनन वहाँ के लोकल इशूज़, वहाँ के इलेक्शन का तरीक़ाकार वो मुनफरिद है, यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उसमें आप क्या कहें? अपने पाकिस्तानी नाजरीन को जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है, किस तरह यहाँ का इसका तरीक़ाकार क्या है और यहाँ के जो मामलात हैं उसके बारे में लोगों को बताएंगे। और क्यों अमरीकी इंतखाबात होते कैसे हैं ये भी होते कैसे हैं ये सारी चीज़ें बताएगी, क्योंकि जो अमरीकी इंतखाबात हैं इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होता है, पाकिस्तान में भी होता है और इसकी पूरे दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस वक्त इस अमरीकी इलेक्शन के ऊपर लगी हुई हैं। और इसी सूरत हाल को यहाँ पे बयान करने के लिए, बताने के लिए हमारी इतनी बड़ी टीम लाने का मकसद यही है कि अपने पाकिस्तान के नाजरीन को हम बता सकें कि किस तरह जो अमेरिका का इलेक्शन है उसके इंतखाबात क्या होते हैं और उसके नताइज क्या हैं और उसके साथ साथ उसके असरात क्या हैं जो दीगर ममालिक के ऊपर होते हैं। हम बता रहे होंगे अपनी ट्रांसमिशन के। बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमसे बात कर रहे थे। ये वो टीम है जी, सबसे बड़ी टीम जो यहाँ पर अमेरिका में पहुँची है इस इंतखाबी कवरेज के हवाले से और अमरीकी इंतखाबात के हवाले से लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने के लिए। ये सब यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको इस इंतखाबात के हवाले से कवरेज में मुआवनत भी कर रहे होंगे। इस टीम की भी एक तो टीम वो है जो ऑन कैमरा है, जो कैमरे के सामने आकर आपको इस इंतखाबात के हवाले से आपको बता रही होगी, और इसकी जो मुआवन टीम है उसके बगैर कवरेज जो है वो अधूरी रहेगी। हमें उम्मीद है कि इस कवरेज में हम हर किस्म की आप तक मालूमात पहुँचाएँगे इस इंतखाबात के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद थे और मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी सख्त तैयारी की जा रही है। वहाँ पर तो तैयारी हो ही रही है, यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे लम्हा बलम्हा आपको आगाह कर सकें कि आखिर अमेरिकन इलेक्शन में क्या हो रहा है। खैर आज का जो मेरा टॉपिक होगा अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से हम कुछ बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि आने वाले दिनों में जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर क्या होगी, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो या ट्रंप हो। अब मैं अपने पैनल के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट तलत मसूद साहब, वेलकम टू द शो सर। इसके अलावा स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर शबीर साहब। आप तीनों को बहुत बहुत खुशामदीद मैं कहती हूँ। सबसे पहले जो मेरा सवाल है तलत साहब आपसे होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इस वक्त अमेरिका किस तरीके से सोच रहा है, उसकी क्या हिकमत अमली होगी, लेकिन मैं बींगा पाकिस्तानी, हमेशा मैं जब भी प्रोग्राम में आती हूँ मैं यही बात करती हूँ कि मैं बींगा पाकिस्तानी बात करूंगी। मुझे ये बताएं हिलरी और ट्रंप में से कौन सा बंदा ज्यादा बेहतर होगा जो हमारे लिए एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी लेकर आ सकता है? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो बुनियादी पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की इस वक्त पाकिस्तान के बारे में और ख़त्ते के बारे में और एक लिहाज से दुनिया के बारे में, वो तकरीबन बरकरार रहेंगी अगर क्लिंटन जो हैं वो जीत जाएं। तो ये ज़रूर है कि अगर ट्रंप साहब जीतें तो ये बहुत मुमकिन है कि काफ़ी उसमें तब्दीली आएगी, और तब्दीली इस तरीके से आएगी कि उनकी जो सोच है, चूँकि वो एक बिज़नेसमैन हैं और उनका इतना ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी पे तजुर्बा भी नहीं है
اور ان کی جو ترجیحات ہیں وہ زیادہ تر تجارت، کامرس اور اس قسم کے ڈائریکشن میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور پھر وہ ہر چیز کو ایک لحاظ سے بلیک اینڈ وائٹ جسے کہتے ہیں نا، سفید اور کالے میں دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ بڑی نیونسڈ ہوتی ہے، اور ممالک سے جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور کافی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ایک ملک کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کو کہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یا اس کے صرف یہ پرابلمز ہیں. تو جب وہ پاکستان کے بارے میں پالیسی اختیار کریں گے تو میرے خیال میں جو پالیسیز امریکہ نے اختیار کی ہوئی ہیں اس وقت وہ زیادہ تر وہی میرے خیال میں چلیں گی، لیکن اس میں تھوڑا بہت فرق آئے گا. اگر یہ کلنٹن صاحبہ آئیں تو شروع میں تو وہ کافی میرے خیال میں کوشش کریں گی کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ وہی جو پیرٹ کی طرح دہراتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کو آپ یہاں سے ہٹائیں اور افغانستان کے ساتھ زیادہ کوآپریشن کریں، انڈیا کے ساتھ بھی آپ یہ جو اری وغیرہ کے واقعات ہیں اس کے اوپر آپ زیادہ انویسٹیگیشن کریں. دیکھیں تھوڑا سا یہ طلسم کہنا کہ جو پالیسیز اگر ہلری آ جاتی ہیں تو وہ اسی طرح رہیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ ہلری کلنٹن وہی ہیں جو کہ 2008 میں یہ کینڈیڈیٹ تھیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے، اور یہ پھر بعد میں آپ نے دیکھا سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہی اور بڑی کرٹیکل رہی ہیں یہ اوباما کی جو فارن پالیسی اس حوالے سے، اور یہی وجہ تھی جو ان کا اختلاف تھا اوباما سے، خاص طور پہ فورن ایشوز پہ، کہ پھر انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ وہ علیحدہ ہوئیں اس سے. میرا خیال یہ ہے کہ جو پوسچر ہوگا ہلری کلنٹن کا وہ زیادہ ایگریسو ہوگا. دیکھیں جو سپیس ملی ہے نا اس وقت رشیا کو اور پیوٹن کو اور باقی اور لیڈرز کو جو ورلڈ افیئرز کے حوالے سے، لگتا یہ ہے کہ ہلری زیادہ اسرٹ کریں گی. جیسے پاکستان کے حوالے سے جن کا ابھی تک ایک کامنٹ جو الیکشن کے دوران سننے میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ٹیکٹیکل جو ویپنز ہیں یا جو ہماری ایڈوانسمنٹ ہے نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے اس پہ انہوں نے سخت تنقید کی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ دباؤ پاکستان پہ زیادہ بڑھے گا ہلری کلنٹن کے آنے سے. اور دوسری ایک ہسٹوریکل انالوجی بھی ہے، کمپیریٹیولی پاکستان کے حوالے سے جب ریپبلکنز ہوتے ہیں نا اقتدار میں تو جیسے ریگن تھے اور ریگن کے دور میں جو ہمیں ملٹری ایڈ ملی اور جو امداد ملی، جنرلی ریپبلکنز جو ہیں وہ زیادہ فرینڈلی رہے پاکستان کے حوالے سے کمپیئر ٹو ڈیموکریسی. اصل میں دیکھیے بات یہ ہوئی جس وقت یہ کمپین شروع ہوئی نا امریکن انتخابات کی، ایک پرسپشن ڈیولپ ہوا. جواب دے سکتا ہوں؟ جی پلیز طلعت صاحب. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ جب کبھی اس قسم سے دباؤ پڑا ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. جب اوباما صاحب بھی آئے تھے تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی، کلنٹن بھی جب آئے تو انہوں نے بھی بڑا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے وہ دباؤ ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر پالیسیز وہیں چلی جاتی ہیں جہاں تھی، اس لیے کہ پاکستان بھی کوئی اتنی آسانی سے ایل نہیں کر سکتا. اور اس وقت پاکستان کی جو چین سے تعلقات ہیں اور روس سے بھی جو تعلقات بڑھ رہے ہیں اور ان کی جو ترجیحات ہیں اس میں مڈل ایسٹ ایک بہت بڑا اہم جز ہے. یعنی اس وقت اس قسم کے حالات ہیں سیریا میں اور عراق میں وغیرہ. طلعت صاحب لیکن اور بھی مسئلہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، اگر آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایک وہ اس طرف جا رہے ہیں. پاکستان کو لے کے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب نہ ہو پاکستان کو آئسولیشن. یہ تو ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے آپ بالکل صحیح، یہ جو آپ کی سوچ ہے میں بھی 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اٹس ناٹ اے زیرو سم گیم. انڈیا سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ رہیں گے، اور یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو شاید وہ اور مضبوط کرے. پاکستان کی ایک اہمیت نہیں ڈیولپ ہوا ہے جو ہے نا، جیسے جیسے کمپین چلی اور ٹرمپ نے جس طرح سے ایک ایگریسو کمپین سٹارٹ کی خاص طور پہ مسلم کانٹیکس کے حوالے سے، تو ایک پرسپشن یہ ڈیولپ ہوا کہ شاید پاکستانیوں کے لیے ٹرمپ جو ہے نا وہ زیادہ سود مند نہیں ہوں گے، اور ہلری کلنٹن جو ہے وہ ان کے ساتھ پاکستان کا پرانا ریلیشن شپ ہے، شاید وہ زیادہ سود مند ہوں گے. لیکن میں خود یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جو پچھلے 8 برس کی پالیسی ہے ایز ڈیموکریٹک پارٹی کی اس وقت افغان ریجن کے کانٹیکس میں پاکستان کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے، اس سے کوئی بڑا امپیکٹ ہم اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے جو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا. ایک بات.
دوسری بات یہ افغانستان کے حوالے سے ہم امپیکٹ کیسے نہیں دیکھ سکے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم آئیں گے، ہم مذاکرات کریں گے، اس کے بعد ایسے مائنس کیا ہے. بات یہ ہے کہ افغانستان کے تناظر میں بھی جو افغان پالیسی کے حوالے سے جو امریکہ نے سوچا تھا اس طرح سے نتائج نہیں نکل سکے، اور جس طرح انداز سے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا پورا انیشیٹو لیا گیا وہ بھی پایا تکمیل پہ نہیں پہنچا ہے. اور اسی لیے جو بات ابھی جنرل صاحب بھی کر رہے ہیں وہ جو ڈو مور والی بات ہے وہ، اور جیسے بھی انہوں نے بھی کہا شبیر صاحب نے کہ وہ بڑے ایگریسو ٹون کے ساتھ آپریٹ کریں گے. اگر آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئے گی تو شاید وہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پارٹی لیڈ کر رہی ہے ڈیموکریٹک پارٹی، اس کی پالیسی اور جو اس وقت امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک جگہ پر کہیں ان کا کولیشن بنا ہوا ہے ان چیزوں کے بارے میں، اس لیے کوئی بڑی توقع ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے، ٹرمپ جیتے یا ہیلری کلنٹن جیتے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان اور ریجنل پولیٹکس کے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ بنیادی طور پر ہمیں خود حل کرنے ہیں، اور ہمیں خود اس میں لیڈ کر کے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا. خالی آپ اس کی بات کر رہے ہیں، فورن آفس کی بات کر رہے ہیں. فورن آفس کے حوالے سے بھی. اور دوسری بھی بات یہ نا کہ دیکھیے جتنا ہم پہ اس وقت الزامات لگتے ہیں دنیا کے اندر اور ہم پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس کو ایڈریس بھی ہم نے دنیا میں کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو انٹرنل ڈیفیسٹس ہیں اور جو گرے ایریا ہے اسے بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہیلری کلنٹن جیتے یا ٹرمپ جیتے، ہمیں کوئی بڑی توقعات امریکہ کی پالیسی کے اندر تبدیلی کے تناظر میں اس طرح سے توقع نہیں رکھنی چاہیے جس طرح سے ہم اس سے توقع نہیں رکھتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ رشیا، اور ہم بات کرتے ہیں چائنا کے ساتھ. چائنا کی اگر ہم انویسٹمنٹ انڈیا میں دیکھیں تو $60 بلین ایک سال کی ہے، اور اگر ہم رشیا کی بات کریں تو $4 بلین ایک سال کی ہے. پاکستان کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں پر آپ کے اکنامک گینز ہوتے ہیں طلعت صاحب، وہاں پہ تو چیزیں ویسے ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. جی اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیے چائنا جو ہے پاکستان میں صرف اکنامک انٹرسٹ نہیں ہے اس کے پاکستان میں، اس کے علاوہ بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہیں، اور پاکستان کے بھی باہمی اسٹریٹجک جو مفادات ہیں وہ اس سے بالکل منسلک ہیں چین سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دو ممالک ایسے ہیں، چین ایسا ہمارا فرینڈ ہے جس سے ہماری کافی بڑی زبردست کنورجنس ہے کئی معاملات میں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں چین سے بہت اچھے رہیں گے، اور یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی پلس پوائنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے امریکہ اور انڈیا وغیرہ جو ہیں ان میں بڑی خلش پائی جاتی ہے، اور وہ ہمیں ظاہر ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کس قسم کی پالیسیز اس نے اختیار کی ہوئی ہیں. لیکن یہ تمام کوئی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گی، اس لیے کہ پاکستان اس کے بارے میں پوری طور سے واقف ہے اور تدابیر اختیار کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو نیا ڈیولپمنٹ جس کا آپ نے اشارہ دیا وہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ، جی کل ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کل لابیز کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی جو لابی ہے وہ امریکہ میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی کہ انڈیا کی لابی ہے. میں چاہوں گی آپ اس میں مجھے جواب دیں، لیکن فی الحال مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقینی سی بات ہے طلعت صاحب نے جو بات کی ہے سی پیک کے حوالے سے یا جتنے بھی اس کے چائنا کے سب پلان ہیں پاکستان میں، اس سے آپ بالکل نفی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اگر ہم جائیں، خیر میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی وہ لوکل لونز کی بات آ جاتی ہے. خیر آپ کو لگتا ہے سلمان صاحب کہ چائنا کے بارے میں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، میں تو خیر سنتی آئی ہوں آل ویدر فرینڈ، تو آنے والے دنوں میں کیا ہمیں اپنی فارن پالیسی کو صرف اور صرف چائنا تک محدود رکھنا چاہیے یا اس سے آگے بھی سوچنا چاہیے؟ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ فارن پالیسیز کے اندر آپ ہمیشہ سے آپشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ سٹک نہیں ہو جاتے، آپ نئے سے نئے چیزیں، نئے اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں. اس وقت پاکستان چائنا کے تعلقات کے تناظر میں ایک بڑی اپرچونٹی ہمیں سی پیک میں نظر آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو میں بہت سے لوگوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اب ہمیں چائنا سینٹرک ہو کے ساری گفتگو کرنی چاہیے اور چائنا سینٹرک ہو کے زیادہ ڈپینڈنسی اپنی ان پہ بڑھانی چاہیے اور شاید ہم امریکہ کو ناراض کر دیں یا کسی اور کو ناراض کر دیں. جو بات ابھی طلعت صاحب بھی کر رہے تھے، اصل میں بنیادی طور پہ فارن پالیسی کے اندر جو پرنسپل ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کی پالیسی اپناتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈس انگیج نہیں کرتے. تو اس لیے یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم شاید امریکہ کو نکال کر کوئی چائنا کے ساتھ جانے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں جانا ہے اور آپ کو امریکہ کے ساتھ اور دیگر ملکوں کے ساتھ بھی چیزوں کو لے کے جانا ہے. اسی لیے جیسے ہندوستان کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک پرسپشن ہمیشہ سے غلط پیدا کیا گیا کہ شاید چائنا کے ساتھ جانے کے بعد اب ہمیں امریکہ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنسی نہیں کرنی پڑے گی، وہ رہے گی آپ کی، اور آپ کو ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو بلڈ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ
آپ دشمن نہیں پیدا کریں گے, آپ ایک دوستی پیدا کرتے کرتے پھر کسی کو ناراض نہیں کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ریجن کے اندر بہرحال امریکہ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ان کی جو اس وقت نظر آتی ہے اپنا فوکس کرتے ہوئے, تو اس سے آپ کیسے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکیں گے؟ لیکن ایک بات تھوڑا سا یہاں ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں بار بار یہ ذکر ہوتا ہے فارن پالیسی کے حوالے سے. فارن پالیسی وہ اسپیکٹ ہوتا ہے کسی ملک کا جس میں آپ کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہوتے ہیں. صرف یہی امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دوسرے کیا کرنے جا رہے ہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہلری کے آنے سے یا ٹرمپ کے آنے سے, آپ دیکھیں کہ ایک اور بھی ایشو ہے کہ جو کیمپین کے دوران گفتگو ہوتی ہے نا, مثلا ایک آرٹیکل تھا ابھی نیو یارک ٹائمز میں, اور وہ سمپل یہ بات وہ بالکل سوئچ کر رہے تھے کہ جو کچھ ٹرمپ کہہ رہا ہے ایکچولی وہ نہیں کرے گا, اور جو ہلری کہہ رہی ہے وہ بھی وہ نہیں کرے گی بلکہ اس کے اپوزٹ کریں گے. کیا مطلب؟ لیکن مطلب یہ کہ الیکشن کیمپین میں نا آپ کی جو پرومسز ہوتے ہیں, آپ اصل میں اپنی ایک کنسٹیٹوئنسی ہے اس سے مخاطب ہوتے ہیں, اس میں ٹھیک ہے ڈیبیٹس کے دوران بہت سی ایشوز آ جاتے ہیں فارن پالیسی کے بھی, لیکن سم ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے جو پوزیشن ہوتی ہے لیڈرز کی. ہلری کی سچویشن کبھی بھی اور اس کے جو سٹینڈز ہے وہ کبھی بھی ایگزیجریشن میں نہیں گیا. شی بلیوز ان ایکشن. ہلری کے بارے میں امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ ایک دانا دوست ہے نا, تو ہلری کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ دانا دشمن ہے, اس لیے ان کے بارے میں زیادہ سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے اس ریجنل پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں بھی, اور خود پاکستان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. آپ اس کو اگنور نہ کریں. جی طلعت صاحب, آپ نے سلمان صاحب کو سنا, سلمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم چائنا پہ تو محدود نہیں ہو سکتے ہیں, ہمیں باقی جو ملک ہیں ہمارے ارد گرد ان کی طرف بھی جانا ہے, بیکاز ان کو بھی ہاسٹائل کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے, آئدر اٹس رشیا اور آئدر اٹس لائک چائنا. جی میں آپ سے ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے شروع میں جو کہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا میں کہ یہ دنیا میں جو اس وقت فارن پالیسی ہوتی ہے وہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی ملک سے تعلقات رکھیں اور باقیوں سے سب سے کٹ آف کر دیں یا ان سے تعلقات اتنے خراب کر لیں کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں, اور جو آپ کو گینز ہوں ایک ملک سے وہ دوسرے ملک کی دشمنی کی وجہ سے آپ کے وہ گینز بھی ضائع ہو جائیں. لیکن سر گراؤنڈ ریالٹی میں کیا ہمارے پاس ایسی فارن پالیسی موجود ہے؟ سوری ٹو کٹ یو. مسئلہ جی بالکل ہے. میرے خیال میں دیکھیے ہم لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں ہماری فارن پالیسی کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے شاید اور اپنے تعلق میں کم سے کم کشیدگی کر سکتے ہیں, وہ ایک دوسری سبجیکٹ ہے جو کہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ابھی بھی ہماری فارن پالیسی یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات ہمارے اچھے رہیں. ہم شروع سے آپ دیکھیں ہم ایک ایسا واحد ملک تھا جس نے امریکہ سے بھی اتنے اچھے تعلقات رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ چین سے بھی بے انتہا اچھے تعلقات رکھے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا, اس وقت ہم نے جب یہ سلیکٹ کیا تھا تو ہم نے غلطی کی تھی, اور آج وہ غلطی ہم دوبارہ دہرانے جا رہے ہیں چائنا کی شکل میں, جس کا سلمان صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے. جی نہیں دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی اتنی غلطی کر رہے ہیں اس وقت. بات دراصل یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے کوئی تعلقات میں کشیدگی افغانستان کے حالات کی وجہ سے آئی ہے, اور یہ ہے کہ جو اصل ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں جیسے حقانی نیٹ ورک ہوا اور دوسرے, اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ میں کشیدگی آئی ہے. ورنہ میرے خیال میں کوئی ایسے بنیادی ہماری ان سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. تو جب یہ افغانستان کے حالات ٹھیک ہوں گے اور پاکستان اور ان میں تعاون ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے بھی امریکہ چاہے گا کہ ایک لیول آف ریلیشن شپ رکھے. یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈیا سے نہ کمپیئر کریں, اس لیے کہ اس وقت اس کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا سے وہ ایک مختلف نوعیت کی ہے اور اس کے مقاصد مختلف ہیں. دیکھیں تھوڑا سا ایک بات کا تھوڑا ہم مس کر جاتے ہیں کئی مرتبہ کہ یہ جو ری ایکٹیو پالیسی جس کی ہم بات کرتے ہیں نا, اور ایک انڈیا سینٹرک پالیسی, دیکھیں انیشیٹیوز ہوتے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ایک ایونٹ بیسڈ ہے, کیونکہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آل ٹوگیدر ہم ایک سمجھتے ہیں کہ اس سے پوری پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اس کی ایک جس خامی کا ذکر آپ کو کرنا چاہیے طلعت صاحب, وہ جو ہمارے ہاں خود سویلین گورنمنٹ اور جو ملٹری ایک جو قیادت ہے اس کے درمیان بعض اوقات جو ایشوز آتے ہیں, اور ابھی جو یہ ڈان میں جو سٹوری لیک ہوئی اس کے حوالے سے بھی اس تاثر کو اور تقویت ملی. فارن پالیسی میں تو آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی جو قیادت ہے سول بھی اور ملٹری بھی وہ ایک پیش میں نہ ہو. میرا خیال ہے کہ اگر آپ یو ایس اے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا انڈیا کے حوالے سے بھی, مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ صرف افغان کا ایشو نہیں ہے کہ وہاں پہ جو انوالومنٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ اندر بھی ہمارے یہاں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ وہ جو سول ملٹری کا جو آپس کا معاملہ ہے کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے افغانستان کے معاملے کو اور انڈیا کے ساتھ اور یو ایس اے کے ساتھ,
بنیادی مسئلہ یہ ہے اس کو ریزالو کیے بغیر بڑا مشکل ہے کہ ہم کوئی بڑے انیشیٹو لے سکیں فارن پالیسی میں. لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ افغانستان کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے. یہ تو ہم بار بار اس بات کو اٹھا رہے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک موضوع نہیں تھا اس وقت بات کرنے کا, تو میں اس وجہ سے زیادہ تر فوکس امریکہ اور رشیا اور دوسرے ممالک پر کر رہا تھا. مجھے لگتا ہے ہماری فارن پالیسی میں اگر امریکہ کی بات کی جائے تو ہم نے کبھی ڈیفیشنسی نہیں دکھائی ہے, ہم نے ہمیشہ ایک قدم زیادہ کر کے دکھایا ہے. یہ امریکہ ہی ہے جو کہ کسی اور کی زبان بولتا ہے اور ہمیں وہ کچھ اور کرنے کے لیے کہتا ہے. اگر آج ہم سے حقانی نیٹ ورک کی بات کی جاتی ہے تو ایکچولی یہ انڈیا کی طرف سے کی جاتی ہے. سو بیسکلی مجھے ایسا لگتا ہے, ابھی پچھلے دنوں 2-3 نیوز پیپرز میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ اگر حقانی نیٹ ورکس کے خلاف پاکستان نے صحیح طریقے سے نہیں کارروائی کی تو ڈرون اٹیکس کی بھی کچھ اس طرح کی اسپیکولیشنز ہوئی ہیں, یعنی کہ آپ ایک ملک کی سوورینٹی کو بھی مائنس کر سکتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اگر ڈو مور ہے تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا. نہیں دیکھیے, اس سے میں نہیں اتفاق کرتا آپ کی بات سے, اس لیے کہ دیکھیے حقانی نیٹ ورک چاہے ہمارے لیے میں بھی ہمارے کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پناہ دی, اور ایک زمانہ تھا جب ہم ان کی مطلب یہ کہ ان سے تعلقات بھی اچھے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں امریکہ کو. یہ وہ امریکہ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور انڈیا کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور افغانستان کو بھی, اس لیے کہ ان کی پالیسی جو ہے کہ یہ ہے کہ طالبان کا اور حقانی نیٹ ورک کا انفلوئنس اور حکومت بلکہ وہاں قائم ہو افغانستان میں. تو وہ لوگ, ان کا یہ تصور ہے کہ پاکستان جو ہے, چونکہ یہ لوگ یہاں مقیم تھے, اب تو خیر شاید نہیں ہیں, اور چونکہ آپ نے ان کو پناہ دی تھی, اس وجہ سے آپ ہمارے خلاف ایکچولی کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ تعلقات میں جو تھی تلخی آئی ہے. تو میرے خیال میں یہ حقائق کو ہمیں آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے. اب بات دراصل یہ ہے کہ ہم تولتے ہیں کہ بھئی امریکہ سے اگر ہم خالی امریکہ سے تعلقات اچھے رکھ لیں اور ان تمام لوگوں سے لڑائی لڑ لیں تو ہمارے لیے بڑے نقصانات ہیں. اس بنیاد کے اوپر میرے خیال میں ہماری سیکیورٹی, پاکستان جو ہے اس وقت خاص طور پر ایک وار آن ٹیررزم سے نمٹ رہا ہے. اب اس وقت جس وقت پاکستان ایک سیریس ایفرٹس کر رہا ہے اپنے وار آن ٹیررزم کے کانٹیکس میں اور دہشت گردی کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اب اس وار کے اندر جو ڈیفیسٹ کریٹ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اس میں افغانستان کی لوگ بھی شامل ہیں, اس میں ہندوستان بھی شامل ہے اور اس میں امریکن لابی بھی شامل ہے. لیکن جو بار بار ڈو مور کر کے اور آپ کے ڈیفیسٹس کو بار بار ہائی لائٹ کر کے ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے کہ شاید وی آر ناٹ سیریس. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح سے امریکہ نے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر ہندوستان کو انگیج کیا ہے, اور آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے را اور جو افغان انٹیلیجنس ایجنسیز ہے, ان دونوں کا جو کولیشنز ہے وہ کس طرح سے ڈیسٹیبلائزیشن کر رہا ہے اس پورے ریجن کے اندر بھی اور خاص طور پر پاکستان کے اندر بھی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بات میں پہلے شروع میں کی تھی کہ اگر ہیلری کلنٹن جیتتی ہیں تو یہ جو پورا ڈو مور والا فلسفہ ہے نا جو اوباما نے شروع کیا تھا, اور آپ کو یاد ہے کہ اوباما تو چینج کے نام پر آئے تھے, اب وہ جو چینج ان کی نہ داخلی پولیٹکس میں اس طرح سے آ سکی ہے نہ وہ خارجی پولیٹکس میں اس طرح سے کامیابی حاصل کر سکے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے پچھلے چند برسوں سے وہ جو طالبان کو انگیجمنٹ کرنے کی پالیسی پہ لگے ہوئے تھے اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے مجھے بتائیے. دوحہ تک گئی ہے, بالکل میں اس پہ ضرور بات کروں گی ناظرین, لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے اس وقت فارن پالیسی کے حوالے سے, اور یہاں پر میں ایک چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جب ہلری کلنٹن سیکرٹری آف اسٹیٹ بنی تھی سلمان صاحب, تو افغانستان میں اس وقت جو بھی صورتحال ہے, جو بھی ہمیں سرکمسٹانسز نظر آتے ہیں, اس میں بہت سے فیصلے انہوں نے خود لیے تھے. انہوں نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ ٹروپس ہمیں بھیجنے چاہیے, بعد میں جس پہ کافی اختلاف ہوا اوباما کا ہلری کلنٹن سے. سو جیسے کہ ہم پھر وہ جیسے کہ آپ بتا بھی رہے ہیں ڈو مور کی بات کی جا رہی ہے, تو اگر جب تک افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, پاکستان میں کس طریقے سے اسٹیبلٹی ہوگی, اور مذاکرات پہ بھی انہوں نے ہمیں اچھے خاصے الزام لگا دیے. میں تو دیکھیے ایک بات قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں, اور یہ میں بات لکھتا بھی رہا ہوں کہ افغانستان خود ایک بڑا تھریٹ ہے اس ریجنل پولیٹکس کے اندر. اگر افغانستان کا کرائسس ریزالو نہیں ہوتا, اور اس میں کیونکہ امریکہ بھی ایک بڑا پلیئر ہے, پاکستان بھی ایک بڑا پلیئر ہے, باقی ممالک بھی پلیئر کے طور پر ہیں, تو اگر یہ کرائسس ریزالو نہیں ہوگا تو آپ کی پوری ریجن کی اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ کوسچن مارک ہو جائے گی. اس لیے جتنی انویسٹمنٹ امریکہ وہاں پر کر رہا ہے, اور اگر وہ وہاں سے پیس کو نہیں نکال پاتا, طالبان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کی پالیسی سامنے نہیں آ پاتی, اور وہ جو ڈیفیسٹس ہے طالبان کے ساتھ ان کا وہ بڑھتا جاتا ہے, تو اور جو خاص طور پہ جو افغان حکومت ہے اس وقت موجودہ, وہ تو خود ایک کرائسس پیدا کر رہی ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی کرائسس پیدا ہو رہا ہے. کہ دیکھیں نا اشرف غنی کا اور جو اپنا ان کے جو ہے ایگزیکٹو
عبداللہ وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اب تو چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں, بہتر ہوئی ہے, لیکن حکمت یار کے ساتھ ان کے ڈائلاگز بھی چل رہے ہیں, بلکہ ہو گئے ہیں, ابھی بھی وہ ڈیفیسٹ موجود ہے. دیکھیں نا پرائم رسپانسبلٹی کیا تھی کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے, جو امریکہ نے بھی کوشش کی, پاکستان سے بھی کوشش کروائی جا رہی تھی کہ ہم طالبان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کریں, ابھی بھی پس پردہ وہ معاملات چل رہے ہیں, لیکن اگر اس کا نتیجہ نہیں نکلتا تو افغانستان تو ایک مستقل ایک جو ہے نا تھریٹ کے طور پر ریجنل پالیٹکس میں رہے گا. اور اگر ہلری یا ٹرمپ میں سے کوئی بھی آتا ہے, فار ایگزامپل اگر ہلری آ جاتی ہیں تو کیا ان کی آنے والے دنوں میں پالیسی, کیونکہ 2020 سے پہلے وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں. لیکن ہلری کے آنے سے جو ان کی پالیسی جو چلی آ رہی ہے اس میں کوئی بڑی شفٹ تو نہیں آئے گی. تو اگر آپ نے کوئی ایک نیا پن کرنا ہے تو آپ کو ایک بڑی نئی قسم کی پالیسی لے کے آنی پڑے گی, آپ کی پرانی پالیسیوں کو ریویو کرنا پڑے گا. ان کی فیلئر کی وجہ سے تو یہ سارا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے. دیکھیں جو ڈر ہے نا سب سے بڑا, جو جیسے ابھی شروع میں طلعت صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جو پالیسی کی کنٹینیوشن ہے نا, ہلری کے آنے سے یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ پالیسیز تھوڑے سے اور ریگر کے ساتھ اور اگریشن کے ساتھ آگے بڑھیں. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں سیریا کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ہلری کلنٹن نے بیانات یہاں تک دیے کہ امریکہ کو وہاں پہ نو فلائی زون بنانا چاہیے اور امریکہ کو وہاں پہ, اور وہ لانا چاہ رہی اس حوالے سے. لیکن ٹرمپ کا یہ کہنا تھا, یہ بلکہ جنرلز ان کے سینٹ میں گئے کمیٹیز میں, انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر رشیا اس کو ایز اے ایکٹ آف وار کے لے گا. یہ جو الزامات لگ رہے ہیں نا ٹرمپ پہ کہ وہ جو رشین سپورٹ ہے اس کو, یا جو ہیکرز ہیں, یا جو پیوٹن کے حوالے سے, دیکھیں اگر فرض کیا انڈیا یہ انگیج کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ میں, انڈیا کی بات, ٹرمپ جو ہے وہ پیوٹن کو, لیکن اگر رشیا اور امریکہ کے تعلقات خاص طور پہ سیریا کے ایشو پہ اگر نارملائز ہوتے ہیں اور وہ ٹینشن ایسکلیٹ نہیں ہوتی تو اس کا امپیکٹ آپ کے ریجن میں بھی ہوگا. ڈیموکریٹس نے جو پالیسی بنائی تھی نا آپ کے ریجن کے لیے, وہ ساؤتھ چائنا پیسیفک پالیسی تھی. اوباما نے جو اپنی آخری فارن پالیسی پہ جو میجر سٹیٹمنٹ دی تھی وہ یہی تھی کہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے یہ میجر فوکس ہے ڈیموکریٹس کا. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا تھوڑا شفٹ کریں گے اس کو. اور پاکستان کے حوالے سے بھی جب ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا ہے پاک انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے, ٹرمپ وہی رول پوزیٹیو پلے کرنا چاہیں گے جیسا کہ آپ نے 80s میں ریگن کے دور میں دیکھا تھا. آپ نے ایک اور دلچسپ بات کی تھی پہلی بریک سے جانے سے پہلے, وہ بڑا اچھا سوال تھا کہ فن پالیسی میں جو لابسٹ ہے نا, یہ لابنگ, دیکھیں جہاں ہم لیک کرتے ہیں, میرے ایک دوست ہیں پروفیسر ہیں وہ اکنامکس کے, انہوں نے پورا اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے اس موضوع پہ کہ جو پولیٹیکل اکانومی آف پاک یو ایس ریلیشنز ہے, اور انہوں نے جو ہائپوتھیسس ڈیولپ کی ہیں وہ یہی تھے جو آپ بات کر رہی تھی کہ امریکہ میں جب انڈین لابسٹ جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, تو جو امریکن پالیسی ہے ٹورڈز پاکستان یا جو پاکستان کو ایڈ ملتی ہے خواہ وہ ملٹری سورس وہ کم ہو جاتی ہے. ہمیں اس سے توجہ دینی ہے کہ ہم نے اپنی جو لابنگ ہے کانگریس مین کے ساتھ امریکہ میں جو ان کا پروسیس ہے اس میں آپ اپنا کیس پلیٹ کیے بغیر ایک مضبوط طریقے سے ان کی فارن پالیسی میں وہ گینز آپ نہیں لے سکتے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی تھی کہ وہاں ہمیں بھی اپنے لابسٹ رکھنے چاہیے. مجھے یہ چیز بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت مذاکرات کی بات ہو رہی ہے افغانستان میں, اور افغانستان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے, اور اگر جب امریکہ آ جائے گا 2020 تک وہ وہاں پر انگیج ہے کہ پالیسی ہوگی ہلری کی یا ٹرمپ کی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ پرانی پالیسیز کوئی وہ لے کے چلتے ہیں, تو آنے والے دنوں میں آپ کو, آپ کی گہری نظر ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے افغانستان کی پالیسی ہے؟ دیکھیے کوشش تو یہی ہوگی کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے اور افغانستان میں امن لایا جائے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسے ہوگا, اس لیے کہ اس وقت طالبان جو ہیں وہ کسی موڈ میں نہیں ہیں کہ بات چیت کریں, اور چونکہ شروع میں تو ان کا ارادہ تھا شاید, اور پاکستان کا بھی ان پر دباؤ تھا, لیکن اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ افغانستان کی حکومت اور امریکہ وغیرہ اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں کہ بات چیت کا سلسلہ ہو. یہ ضرور ہے کہ کہتے تو ہیں, لیکن جس قسم سے ان کی سنسیئرٹی ہے اس کے اوپر میں سنجیدگی جو ہے اس پر مجھے بہت شک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے تناظر میں ہوئی ہے, ذرا بتائیں گے وہ جو حکمت یار سے ہوئی ہے, جو ڈائلاگز ہوئے ہیں جن پہ سائن بھی ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں حکمت یار کا ایک بڑا لمیٹڈ رول ہے. حکمت یار جو ہے اس کا پاکستان کے یعنی کچھ علاقوں میں اس کا زور ہے. یہ حکمت یار کا پورے افغانستان پر کوئی خاص اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ تو اصل تو چیز یہ ہے کہ کیا طالبان اور حقانی نیٹ ورک جو ہیں وہ اگر راضی ہوں, اور حقانی نیٹ ورک کہتے ہیں کہ ہم تو طالبان کا ایک حصہ ہیں, تو سمجھیے کہ اگر طالبان سے ان کے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر تو بات آگے بڑھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ داعش جو ہے وہ بھی افغانستان میں کہیں رخ نہ بدلے. جی میں ضرور اس پہ بات کروں گی, اس حوالے سے مزید میں آپ کو ٹائم دوں گی, مجھے بریک لینی ہے, اگر بریک نہیں لوں گی تو واپس نہیں آؤں گی اور آپ بات نہیں پوری کر سکیں گے. فی الحال وقت ہوا ناظرین چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है अफगानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कि आने वाले दिनों में अमेरिका की क्या फॉरेन पॉलिसी होगी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी सलमान साहब, आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो जो आप मुज़ाकरात के हवाले से कह रहा था कि जो भी जनरल साहब ने भी बात की ना, मैं ज़रा उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा बिल्कुल कि इसके नेगोशिएशन के कुछ चांसेस उनको नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप इसको तो एनालिसिस करें ना कि जो नेगोशिएशन प्रोसेस है उसको किसने सबोताज किया, उसको तो प्रोसेस को उसने इंडिया ने किया। भारत ने बैठ के जिस सारे मामलात के अंदर जो हमने यहाँ पे एक टेबल सजाई थी इस्लामाबाद के अंदर, उस टेबल को सबोताज तो हिंदुस्तान ने किया। तो सबूत क्या, उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, उसके ऊपर बातें हो रही हैं और सारे कह रहे हैं। देखिए ना, बात यह है कि खुद हिंदुस्तान जो है वो सी पैक के बारे में तो कह चुका है ना कि आपके सी पैक के मंसूबे को वो कबूल नहीं करता। सर उसको आपके सी पैक से क्या, वो चाबहार में लगा हुआ है, उसने आधी से ज्यादा वहां पे अपने बना दी है अफगानिस्तान में। अगर उसको दिलचस्पी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत थी ये कहने की कि जनाब वो सी पैक के मौजूदा मंसूबे को एज इट इज कबूल नहीं करेगा, उस पर उसकी सीरियस रिजर्वेशंस है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये जो अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज का और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो गठजोड़ है वो किस लिए है फिर? वो किसी पीसफुल प्रोसेस को तो आगे नहीं लेके चलना चाहते ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जहां भी नेगोशिएशन प्रोसेस हुआ है और जो तालिबान का डेफिसिट है वो डेफिसिट भी इसलिए होता है कि बहुत से लिबरल जो है तलत साहब वो ये कहते हैं कि इंडिया को और ईरान को भी शामिल कर लें सी पैक में तो चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगे। इज इट सो? ऐसा हो सकता है? जी, मेरे ख्याल में बाद में जब इंडिया से ताल्लुकात ठीक होंगे, वो पता नहीं कितने बरस लगें, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी होगा और बहुत मुमकिन भी होगा। इसलिए कि पाकिस्तान का मकसद तो ये है कि ये जो सी पैक है, इससे जितने भी ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान पर उनका इन्हिसार भी बढ़ेगा और ये पूरे ख़ित्ते में एक लिहाज से प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ेगी। लेकिन ये एक दूर की सोच है और ये अच्छी सोच है, लेकिन इसमें अभी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। असल में तो इस वक्त फोकस जो होना चाहिए वो ये कि सबसे पहले कि सी पैक ठीक से बने और हमारे अंदरूनी हालात जो हैं है ना सी पैक पे, क्योंकि आप साउथ जो चाइना की अगर आप बात करते हैं, सारी ट्रेड जो है वो बड़ी इजीली आपके मिडिल ईस्ट या बाकी दूसरी जो यूरोप की कंट्रीज है वहां पर आराम से हो जाएगी। तो फॉरेन पॉलिसी में आने वाले दिनों में हमेशा टफ टाइम ही रहेगा अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान को, खासतौर पर सी पैक के हवाले से। जी, मैं नहीं समझता कि अमेरिका जिस किस्म से आपने बयान किया उतनी उनको इतनी फ़िक्र है। ये ज़रूर है कि वो ये नहीं चाहते कि चीन का जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में बढ़े, ये तो मैं आपसे पूरी तौर से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि वो जाके ओपनली सैबोटाज करेंगे या ये कोशिश करेंगे, इसलिए कि उनको इसका इल्म है कि अगर सैबोटाज करेंगे तो वो चीन के साथ और पाकिस्तान दोनों के साथ उनके ताल्लुकात में बड़ी सख्त कशीदगी आई है। ये ज़रूर है कि इंडिया जो है जी यहाँ मैं गुजारिश करूँगा, जैसे तलत साहब ने शुरू में बात की थी कि तालिबान शायद मुज़ाकरात के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स हुई थी ना, जिसको हम कहते थे 4 नेशन टॉक्स, कतर से आगाज़ हुआ, उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान अहम फरीक है, चाइना है और अमेरिका भी है, और सबसे बड़ी बात जो तालिबान ख़ुद है। और पिछले दिनों ये ख़बरें आई हैं कि मीटिंग्स इस्लामाबाद में हुई हैं। लगता है ये कि 4 नेशन टॉक्स जिस तरह से हमारी इंडिया के साथ बैकडोर चैनल पे हम करते रहे डिप्लोमेसी, लगता है ये कि तालिबान को भी आमादा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है मुज़ाकरात के ज़रिए। इसलिए कि जो भी आए, हिलरी या ट्रम्प, एक बात तो तय है ना कि अफ़गानिस्तान में वो रिवर्स नहीं होगा प्रोसेस कि जो 90s में हुआ था और वहाँ ग्रुप्स बने और वॉर लॉर्डिज्म हुआ। एक और चीज़ मैं आपको एक जुमला और कह लें दें कि अगर आप आईसिस के हवाले से, आईसिल के हवाले से, और ख़ास तौर पे वो तंजीमें जो कि वायलेंस, या अगर आप इसको लिंक करें जो अफगानिस्तान में होता रहा है, मुझे लगता है कि हिलरी और ट्रम्प की जो पॉलिसी है ना टू डील इन तंजीमों के साथ, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा, बल्कि ज्यादा रिगर के साथ जो है वो दोनों। और चीज़ ये कहना चाहता हूँ, देखिए बुनियादी तौर पे हमें देखना होगा कि जो इस वक्त अमेरिका के अंदर इंतखाब हो रहा है, उसकी जो दाखिली पॉलिटिक्स के इश्यूज है ना, वो तो सारे कहीं दबा के रख दिए आपने। मतलब वो तो इस वॉर पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, वो तो इस जंगी माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं। और वो देखिए जो वहाँ बेरोजगारी का मसला आ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस का वहाँ पे मसला आ रहा है, जो सयाह फार्म्स हैं उनके मसाइल आ रहे हैं, जो तारकीन वतन है उनके मसाइल आ रहे हैं, वहाँ तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुई ना। अब मसला ये है कि जो असल में अमेरिका के अंदर ये डिबेट मैं देख रहा था कल बहुत से लोगों की, वहाँ आम आदमी की, वो ये कह रहे थे कि इस पॉलिटिक्स जो इस वक्त हो रही है, चाहे वो ट्रम्प करे या हिलरी करे, उससे हमें क्या मिलने वाला है। वजह यह है कि देखिए आप ये बात समझने की कोशिश करें कि अमेरिका इस वक्त दुनिया के अंदर जो वॉर पॉलिटिक्स है उसको लीड कर रहा है, और ये अनफॉर्चुनेट है अमेरिका के लिए भी और इस पूरी आलमी सियासत के लिए भी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो एजेंडा इस वक्त अमेरिका ने एस्टैब्लिश किया है
وہ کسی بھی لحاظ سے نہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے اور نہ ہمیں کو سوٹ کر رہا ہے. دیکھیں نا, ہم بھی تو اپنی ساری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ جا کے لگا رہے ہیں وار پالیٹکس کے اوپر, اور دنیا کا جو ماڈل ہے وہ اب ایک ویلفیئر اسٹیٹ سے نکل کر گورننس کو امپروو کرنے سے زیادہ وہ سیکیورٹی اسٹیٹس کے ماڈل میں جا رہا ہے. تو یہ جو سارا ایجنڈا آیا ہے, اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم تو ساری انویسٹمنٹ لوگوں پہ لگانے کی بجائے وار پہ لگا رہے ہیں, اور یہی ہمارے ساتھ دوسرے ممالک بھی کر رہے ہیں. نہیں, کویشچن تو دیکھنا, کویشچن تو یہ میجر کہ بھئی اب یہ الیکشنز ہو جائیں گے, 24 گھنٹے باقی ہیں, 48 آورز یعنی 48 گھنٹوں کے بعد امریکی ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جنگ کے حوالے سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں, پورا مڈل ایسٹ آپ دیکھ لیں وہ انسٹیبل ہے, مڈل ایسٹ پورا ری میپ ہونے جا رہا ہے. آپ اپنے ریجن کی بات کر لیں, جس طرح سے یہاں خطرات ہیں, امریکہ ان معاملات سے کیا خود کو علیحدہ کر پائے گا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ نہیں کر پائے گا. اس کی ایک وجہ سنیں, اس انتخابات میں جو امریکی میڈیا ہے وہ سارا کا سارا اینٹی ٹرمپ چلا ہے. کیوں چلا ہے اینٹی ٹرمپ؟ اس لیے اینٹی ٹرمپ چلا ہے کہ وہ جو وار پالیٹکس ہے جو اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے, اس کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا ہے. لیکن آپ بنیادی بات یہ دیکھیں کہ آپ ٹرمپ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا تھا اسے تو انتخابی مہم سے باہر نکل جانا چاہیے تھا, لیکن وہ آخر تک میدان کے اندر موجود ہے. اس کو انہوں نے پاگل پر بنا کے پیش کیا, اس کو انہوں نے کہا کہ یہ شخص اس کا اہل ہی نہیں ہے. لیکن سوال یہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وار پالیٹکس سے ہٹ کے بات کر رہا ہے, اور یہاں ان کا امریکہ میڈیا جو ہے ایک بڑے گیم پلان کے تحت ایک وار پالیٹکس جو ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اس کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہاں یہ تاثر جو ہے نا کہ شاید کہ وہ ہلری وار مانگرر ہے, یہ تاثر نہیں امریکہ. ڈیموکریٹ پارٹی کی پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں, ڈیموکریٹ پالیسی یہی ہے, دیکھیں ڈو مور کی. لیبیا ہو گیا, عراق ہو گیا, افغانستان ہو گیا, اس میں ماسٹر مائنڈ چیز ون آف دیم. دیکھیں ٹرمپ کا جو سلوگن ہے نا کہ میک امریکہ گریٹ اگین, دیکھیں وہ بات یہی کر رہا ہے کہ جو اورا جو گرینڈر امریکہ کا تھا وہ شاید اس سے وہ لوز کر رہا ہے. وہ جنگ کی بات نہیں کر رہا, لیکن سم ہاؤ ڈیموکریٹس کو اب یہ نا کہ یہ جنگیں جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ریپبلکن نے اور بش نے سٹارٹ کی تھی. اوباما کی پالیسی یہ رہی ہے کہ بے شک ریپبلکن اور بش نے سٹارٹ کی تھی, لیکن آپ دیکھیں اوباما کو اس لیے انہوں نے شروع میں ہی نا نوبل پیس پرائز اس لیے دے دیا تھا کہ اوباما نے کوئی نئی جنگ نہیں شروع کی. ہاں, اوباما نے یہی مسئلہ کیا کہ اوباما نے جو عراق میں کیا اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں وہ عراق کی وار بھی ہو یا افغانستان کی وار ہو, اوباما تو بلکہ یہ جو دباؤ تھا یہ تو ان پہ خود آیا کہ لیبیا میں جو کچھ ہوا ہے, امریکہ جو ریسیڈ کر رہا ہے اپنے پہلے 4 سال ایسے نہیں ہے سر, اس کے پہلے 4 سال ایسے نہیں ہیں, وہ تو بہت اگریسو رہے اپنے پہلے 4 سالوں میں. میں جنگ کی بات کر رہا ہوں, ڈیموکریٹس نے کوئی جنگ انیشیٹ نہیں کی ہے, لیکن انہوں نے اس کو لے کے تو چلے ہیں نا. بلکہ سلمان صاحب یہی کر رہے ہیں. دیکھیں زیادہ جو الزام لگتا ہے نا اوباما پہ کہ اوباما چونکہ جس کو کہتے ہیں نا پروفیسوریل سٹائل کے, پالیسی پہ کم فوکس, ایکشن پہ کم, سپیچ پہ اور ریٹرک پہ زیادہ. سیریا دیکھیں, سیریا میں سب سے بڑا کرٹیسزم یہی ہو رہا ہے نا کہ امریکہ بینگ سپر پاور جو ہے اس نے ایک سپیس چھوڑی ہے تو رشیا میں ایک اور پرسپشن پہ بیٹھتا ہوں. علی نا دیکھیں, اب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ شاید وہ ای میلز کے سکینڈل کی وجہ سے جو ہے نا ہلری کلنٹن کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہوئی ہے, ایک وجہ وہ ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ جو امریکہ کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے اگر آپ اس کو سننے کی کوشش کریں, اگر آپ اکمل سمرو کو کہیں کہ وہ وہاں عام لوگوں سے پوچھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وار پالیٹکس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وار نے ہمیں غیر مستحکم کر دیا ہے. مثلا دیکھیے جو اکنامکس مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کی ساری معاشی پالیسیاں جو وہاں کے لوور مڈل کلاس ہے اور جو ورکنگ کلاس ہے اس کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہیں, کیونکہ سارا کا سارا معاملہ تو آپ وہاں شفٹ کر رہے ہیں نا, تو ان کو کیا مل رہا ہے وہاں پر؟ جی طلعت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس وقت جو پالیٹکس ہوئی ہے امریکہ میں, اور خاص طور سے یہ جو الیکشن پالیٹکس ہوئی ہے, یہ اس قدر یہ سیاست جو ہے بہت ہی نیچے گر گئی ہے. کبھی تاریخ میں امریکہ کی اس قسم کی سیاست نہیں ہوئی جب ذاتی معاملات کے اوپر اور ذاتی الزامات کے اوپر ساری ہر چیز گھومتی رہی ہے, بجائے اس کے کہ جو ملک کے بنیادی مسائل تھے اس میں اقتصادی, معاشی اور فارن پالیسی کو بڑی لو پرائرٹی دی گئی ہے. تو یہ ایک عجیب ماحول وہاں کریٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے جو عوام ہیں وہ بڑی دلچسپی بھی کم لے رہے ہیں ان کی باتوں میں, اور سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایک طریقے سے ریولوشنری چینج کی ضرورت ہے سوچ میں. اچھا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہلری ہے ایک مختلف قسم کی آنی چاہیے. اور لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہہ دوں گا کہ ریپبلکن پارٹی خاص طور سے اس وقت بڑی مشکل میں سے گزر رہی ہے, اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا. علی نا مجھے صرف ایک دو باتوں کا جواب دینے دیں.
میں امریکہ کے 10 واقعات اور مختصر 10 الیکشن گنوا سکتا ہوں جیفرسن سے لے کے ہاں۔ اب تک، جس میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے جو اب ہو رہا ہے. بڑی ہمارے یہاں بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان سر کی آپ زیادتی کر گئے ہیں، آپ زیادتی کر گئے ہیں. اس دفعہ کے دونوں کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں جن کو لوگ زیادہ پسند نہیں کر رہے ہیں. میں چاہوں گی نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ضرور بلاؤں گی اور میں آپ سے پوری جو ہے نا ہسٹریز کی جانوں. مجھے اجازت دیجیے، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.